हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। देखिए, सूरह नूह हम शुरू किए रमजान से, और आयत नंबर 21 तक पहुंचे। ये बहरहाल इरादा था कि शायद मुकम्मल हो जाए, लेकिन बहरहाल मुकम्मल होने का इम्कान नहीं है। तो आगे कुछ चीज़ें हैं जो नूह अलैहिस्सलाम की दावत से मुतल्लिक हैं या नूह अलैहिस्सलाम की हयात, उनकी दावत से मुतल्लिक। वो सिर्फ सूरह नूह को सामने रखते हुए नहीं, बल्कि पूरे कुरान की आयतों को सामने रखते हुए चीज़ें अभी बताई जाएंगी आपको। तभी चूंकि बहरहाल सूरत मुकम्मल नहीं हो सकती, और जैसा कि बताया था शुरू में कि ये कोई अपना टारगेट भी नहीं था कि जरूरी है मुकम्मल हो जाए। एक ही कुछ चीज़ें जितना मुमकिन हो सका या हो सकेगा सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आज के दर्स में सूरह नूह नहीं है, मौजू सूरह नूह नहीं। क्या मौजू है? नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी हयात और उनकी दावत, नुसूस की रोशनी में और ज्यादातर कुरान की आयतों की रोशनी में। क्या बात है? नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी हयात, उनकी दावत, उनकी सीरत से मुतल्लिक मौजूद है। इस तरह जो शायद कुछ आयतें बाकी रह गई हैं, उनका तदारुक भी हो सकेगा, तलाफी भी हो सकेगी। तो सब निकात की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में चीजें बताई जाएंगी। और चीजें सिर्फ यूं ही नहीं बताई जाएंगी, जैसा कि दर्स का आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो भी बात होगी दलील से होगी। अगर किसी आयत में डायरेक्ट दलील नहीं बताई जाएगी, तो वो दूसरी जगह पर कहीं उससे मुतल्लिक कि उससे पहले या उसके बाद के निकात में दलील जरूर होगी। तो बगैर दलील के कोई बात नहीं होगी। आपको बात बताई जाएगी, फिर उस चीज की दलील सिर्फ बताई नहीं जाएगी सामने, जैसा कि आप तकरीबन एक चीज समझ रहे होंगे। पहला नुकता नूह अलैहिस्सलाम की हयात, उनकी दावत से मुतल्लिक, बल्कि स्पेशल उनकी हयात और सीरत से मुतल्लिक, कि नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं। ये पहला नुकता। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, ये नुकता, ये फायदा है। दलील इसकी मुतअद्दिद दलील हैं, एक दो दलील लेते हैं। फायदा समझ में आया ना? जो फायदा बताया गया रिपीट करें कोई अपने अल्फाज में। नूह अलैहिस्सलाम रसूल है पहले। नहीं, रसूल नहीं, सिर्फ गलत, फिर आप मुकम्मल नहीं बता रहे। हाँ, पहले रसूल है। पहले रसूल, ये अहम नुकता है। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, ये अहम नुकता है। रसूल होने में तो कोई कलाम नहीं, पहले रसूल। ये आयत पढ़िए, वन्नबीय्यीन मिन बादी तक। इन्ना इन्ना शुरू से पढ़ना है शेख। हाँ, शुरू से हाँ। वन्नबीय्यीन मिन बादी तक। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादिह। बस मफहूम ये कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, हमने अय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके हमने आपकी जानिब वैसे ही वही की जैसा हमने नूह अलैहिस्सलाम की जानिब वही की, और उनके बाद अंबिया किराम की जानिब वही की। क्या कह रहे हैं? कि जिस तरह हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद जो अंबिया किराम आए उनकी जानिब वही की, इसी तरह आपकी जानिब भी वही की। यह महल शाहिद असल में मिन बाद ही का लफ्ज है। क्या माना मिन बाद ही? बाद। बाद, उनके बाद, किनके बाद? नूह अलैहिस्सलाम नूह के बाद। नूह की अलैहिस्सलाम के जमीर बाद। लौट रही है, नूह यानी बादा नूह। इस आयत से ये समझ में आ रहा है कि जो भी अंबिया किराम आए, क्या नूह से पहले आए या नूह के बाद आए? नूह नूह के अलैहिस्सलाम के बाद, बाद। नूह अलैहिस्सलाम बाद के आए। बाद। क्योंकि लफ्ज, इसीलिए मैं तलबा को, आप लोगों को भी बताया कि अल्लाह का जो लफ्ज है, कुरान का जो लफ्ज, उस लफ्ज पर गौर कीजिए। उस लफ्ज की कोई जामियत है, मानवियत है। बाद का अपोजिट क्या लफ्ज है? पहले। कब्ल। कबल। कबल। कब्ल, बाद का मतलब बाद, कब्ल का मतलब पहले। हम्म, इसलिए अल्लाह जब जहां पहले कहते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि उनकी पहले है, वहां फिर बाद मुराद नहीं होगा। वहां फिर बाद मुराद नहीं हुआ, कि लफ्ज की अपनी जामियत है। लफ्ज जो अल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आयत, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, सूरह आल इमरान की गाल बनायत, ये सिर्फ बाद के लफ्ज को समझाने के लिए। गालबन वो आयत है जो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद।
یہ آیت نوح علیہ السلام کے تعلق سے نہیں ہے، جو آیت ابھی آپ کے سامنے، یہ آیت صرف بعدوں کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ آیت کے شروع کا حصہ پڑھیں، وما محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بس مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء اور رسول کی طرح ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ من قبلہ، ان سے پہلے۔ کیا کہا؟ من قبلہ، قبلہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ بعد. بعد. بعد۔ کیا قبلہ جب کہا تو اس میں بعدہ داخل ہوگا؟ نہیں، نہیں، یعنی یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا جز ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، بعدہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. نہیں، نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے بھی سمجھا جا رہا ہے، اور صراحتاً سورہ احزاب کی جو مشہور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح اللہ نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، رسول تمام رسول ان سے پہلے آئے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. نہیں آئے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 163 بتائی گئی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کا من قبل ہی نہیں کہا۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انبیاء کرام جو آئے، جو رسولوں کا سلسلہ رہا، وہ نوح علیہ السلام کے پہلے یا بعد؟ بعد. بعد میں شروع ہوا. نوح علیہ السلام کے بعد، نوح کے بعد۔ اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، یہاں کدھر لے جائیں ایرو؟ رسول کدھر آ رہے ہیں، پہلے یا بعد میں؟ قبل. پہلے. قبل، پہلے۔ پہلے. تو جتنے انبیاء کرام ہیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، آپ کے بعد ادھر کوئی بھی رسول نہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا تو دنیا کا سب سے بڑا کذاب ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام ہم نے لکھا، ان سے جو بھی انبیاء کرام کے ہیں ان کے بعد آئے، ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے۔ یہ پہلا نقطہ۔ اور بھی متعدد دلیلیں۔ ایک حدیث جو شفاعت سے متعلق بہت مشہور حدیث ہے کہ شفاعت کے لیے لوگ قیامت کے دن متعدد انبیاء کرام کے پاس آئیں گے۔ تقریباً وہ جو شفاعت کی مشہور روایت ہے اس میں اولو العزم رسولوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کے پاس آئیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، کس کو معلوم ہے؟ اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو رسول بنایا۔ ہاں، انت اول الرسل، یہ تو اگر جا کے جو آیت بتائی گئی اس سے مفہوم ہے، سمجھا جا رہا ہے، لفظ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ جس طرح من قبل ہی سے من بعد ہی نکل گیا، من بعد ہی سے من قبل ہی نکل، یعنی قبل سے بعد خارج ہو گیا، بعد سے قبل خارج ہو گیا، دونوں جو آیتیں بتائی گئی۔ لیکن یہ جو آیت سوری یہ حدیث ابھی آ رہی جو شفاعت سے متعلق حدیث ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ لفظ صراحتاً دلالت کر رہا ہے۔ حدیث تھوڑی سی طویل ہوگی، اس جب نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے شفاعت کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کس طرح نوح علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی، یا کن الفاظ سے نوح علیہ السلام کو خطاب کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اور متعدد جگہ پر بخاری میں۔ کہ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض۔ پڑھیے ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھیے۔ یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض. ہاں، کیا مفہوم ہے؟ اے نوح، آپ پہلے رسول اس زمین پر. زمین والوں کی طرف ہم. آپ سب سے پہلے رسول ہیں، زمین والوں کی طرف آپ وہ سب سے پہلے فرد جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا دنیا میں۔ مان لیے شاید کیا اول الرسول، نوح سے خطاب کر رہے ہیں تو کہنے کہ آپ اول الرسول ہیں، سب سے پہلے رسول۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ متعدد جگہ بخاری میں، جو نمبر آپ کے سامنے 3340 3340۔ اسی طرح نیچے مسلم میں بھی، بخاری میں 2-3 جگہ پر شو رہا ہے، مسلم میں 194 شروع کی روایت، یعنی کتاب الایمان کی۔ مسلم کا حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 194. 194، یہ 194 کتاب الایمان، کتاب الایمان شروع کی روایت صحیح مسلم میں۔ صحیح مسلم اصل میں شروع میں کیا مقدمہ ہے، جو اصول حدیث اور رجال اور جہل سے متعلق کچھ فوائد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں بیان کیے۔ اس کے فوراً بعد جو حدیث شروع ہوتی وہ کتاب الایمان۔
تو خلاصہ کلام میں کیا نکلا؟ یہ حدیث کہ نوح علیہ السلام اول الرسول ہیں، یہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی، انت اول الرسول الی اہل الارض، آپ اس لفظ پر غور کیجیے، یہ نص سری ہے، صراحتاً لفظ انت اول الرسول الی اہل الارض۔ باقی استدلال کے طریقے سے متعلق اور بھی کئی آیتیں جن سے بات سمجھی جا رہی ہے، لیکن یہ سب سے واضح اور صریح دلیل ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ پہلا فائدہ یا پہلا نقطہ۔ دوسرا، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں یا تفسیر کی کتابوں میں نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ کیا مطلب آدم ثانی کا؟ دوسرے آدم۔ دوسرے آدم، کیونکہ آدم علیہ السلام سے نسل چلی کم سے کم 10 قرون، 10 صدیاں۔ یہاں مکمل اسلام، ایمان، توحید، کفر، شرک کا وجود نہیں تھا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جو آیت ابھی اس کے بعد آ رہی ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ نیک لوگ تھے، لیکن رفتہ رفتہ شیطان ان کی عبادت کرا دی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو 10 صدیاں تھیں، وہ مکمل اسلام، مکمل ایمان، مکمل توحید پر تھی، اس میں شرک کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد جب یہ سب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد کیا وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے تمام لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے، جو غیر مومنین تھے، ان کو کیا کیا اللہ نے؟ غرق کر دیا۔ جیسا کہ سورہ نوح پر جب ہم پڑھے تو موضوعات کے اعتبار سے بتایا گیا تھا آپ کو انجام، ایک آیت جو قوم نوح کا انجام بتا رہی ہے، وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا، سورہ نوح کا آیت نمبر 25۔ تو وہ تمام لوگ جو ایمان نہیں لائے تو کیا ہو گئے؟ غرق یا ہو گئے، ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا، چاہے ان کی بیوی ہونے دو یا ان کا بیٹا ہونے دو، ایمان نہیں لائے سب ڈوب گئے، سب کو اللہ نے ڈبا دیا، اُغْرِقُوا۔ تو باقی کون بچے؟ صرف جو نوح ایمان علیہ لائے۔ السلام اور ان کی جو کشتی نوح میں علیہ جو السلام کی کشتی میں سوار تھے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی باقی بچے۔ اچھا، ایک آیت اس کی جانب صراحتاً اشارہ کر رہی، وہ آیت میں شو کروں گا، لیکن یہ کشتی والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، سورہ نوح کی جو آخری آیت ہے جس میں نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے لیے مغفرت کی، اپنے والدین کے لیے، اس میں ایک لفظ ہے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور سورہ نوح کی آخریات میں ایک لفظ ہے جو میرے گھر میں، میرے بیت میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے۔ پھر آگے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کو۔ تو بیتیہ کا معنی کیا ہے؟ گھر۔ گھر۔ ایک دوسرا معنی بھی مفسرین بیان کرتے ہیں، سفینتی، میری کشتی، کیونکہ اصل ایمان پھر آگے کہ مومنین والمومنات، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ سب لوگ ڈوب گئے تو مومن اور مومنات کون بچے؟ وہی تو جو ان کی کشتی میں سوار تھے۔ جی سر۔ ہاں، تو بیت کا لفظی معنی گھر، اس کا انکار نہیں، لیکن مفسرین نے یہاں بیت سے سفینہ بھی مراد لیا، کہا کہ بیت سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی، اور سیاق اس کو سمجھا رہا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام جب کہنے تمام مومن مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو، تو ان کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ وہی جو باقی بچے جو ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اس مناسبت سے بیتی کا معنی کیا کہا؟ کشتی، سفینہ۔ سفینتی۔ اور میں اپنی جانب سے تفسیر آپ پڑھیے، تفسیر میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ابھی آتے ہیں کہ آدم ثانی کس طرح۔ تو جب تمام لوگ غرق آب ہو گئے، ڈوب گئے، تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی باقی بچے۔ یہ چیز سمجھی جا رہی ہے سورہ صافات کی ایک آیت سے۔ ابھی آیتوں پر آتے ہیں۔ ہاں پڑھیے، یہ آیت پڑھیے، ایک منٹ، آیت نمبر ڈبل سے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، صرف یہ لفظ مال شاہد ہے۔ ہاں پڑھیے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اس سے پہلے دیکھیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، تو اللہ کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، ہم کتنا اچھا قبول کرنے والے دعاؤں کو، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، اہل سے مراد ایمان والے کو، ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے
اسی کی ذریت کو یا انہی کی ذریت کو. ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. یہاں پر ہم نے ان کی ذریت کو ہی باقی رکھنے والا بنایا. کیا مفہوم کیا ہے؟ بعد میں کون باقی رہی دنیا کن کی نسل سے چلی؟ نوح علیہ السلام نوح کی علیہ ذریت السلام. سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. اس لیے آگے تفسیر میں آپ پڑھیں گے، جہاں بھی تفسیر آپ دیکھیں گے، دیکھیں یہاں پر یہ تفسیر ابن کثیر ہے، الناس كلهم من ذریۃ نوح علیہ السلام. ایک تو اصل آدم کی اولاد سے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آدم کی اولاد سے جو ایمان نہیں لائے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو سب غرق آب ہو گئے. تو پھر کن کی ذریت چلی، کن کی نسل چلی؟ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار رہے. اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو نوح علیہ السلام کو کہا جاتا آدم ثانی. واضح نقطہ. جی شیخ. جی شیخ. تیسرا نقطہ، تیسری ہم پائیں. نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے. اولو العزم، اولو العزم رسول نہیں، رسولوں میں سے، کیونکہ کئی ایک ہیں، 5 ہیں. اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اولو العزم کا؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں. ہاں، عظیمت والے، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کہیں عظمت. تو عظیمت والے. قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا. قرآن میں سورہ احقاف کی آخری آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی. سورہ احقاف کی آخری آیت پڑھ لیں گے آپ، آخری آیت، وہاں اولو العزم کا لفظ ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ ویسے ہی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اولو العزم رسول کون ہے؟ اس کا تذکرہ 5. یا ان 5 اولو العزم رسولوں کا تذکرہ قرآن کی 2 آیتوں میں. کہاں کہاں پر؟ ایک آیت کو لیتے ہیں، معلوم کسی کو 2 آیتیں ہیں جہاں ان کا تذکرہ اولو العزم رسولوں کا. ہاں، 2 صورتوں میں، دونوں کا نام میں پہلے بتا دے رہا ہوں. احزاب میں ہے، کوئی ایک آیت ہم لیں گے، سورہ احزاب میں ہے، اور سورہ شورا میں، شورا نہیں، شورا. ایک آیت کوئی لیتے ہیں، سورہ شورا کی آیت لیتے ہیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 13، سورہ شورا کی آیت نمبر 13. اور احزاب بھی جو پڑھنا چاہے تو احزاب کا 7 تو سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 آیتیں ہیں جس میں 5 اولو العزم رسولوں کا تذکرہ. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 آتے ہیں 20 کو. ہاں پڑھیے. شرع لکم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بس بس خوب، محل شاہد ہو گئے. ابھی چونکہ موضوع لمبا ہے، اس لیے آیت بھی مکمل نہیں پڑھ رہے اور بہت زیادہ ترجمے پر بھی دھیان نہیں دے رہے. یہاں پر یہ مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کی جانب وہی چیز کی وصیت کی، انہی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جن چیزوں کا ہم نے اس سے پہلے انبیاء کرام کو حکم دیا یا مشروع کیا. سورہ اس کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو اولو العزم رسولوں کا نام مل جائے گا. ترتیب ایک جیسی نہیں، یعنی انبیاء کرام کے ناموں کو ذکر کرنے کی ترتیب دونوں صورتوں میں ایک جیسی نہیں، احزاب اور شورا میں. دیکھتے ہیں یہاں پر جو نام مذکور ہے، پہلا نام کیا ہے؟ نوح. اس کے بعد دوسرا نام ابراہیم، تیسرا نام موسیٰ، چوتھا نام عیسیٰ. کون باقی بچے؟ نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم. صلی محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. کہاں نام ہے آپ کا؟ الیکا. الیکا، اوحینا الیک، آپ پر نازل ہو رہا ہے، الیکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 اولو العزم رسول ہوئے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور سب سے اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اس سورت کی ترتیب کیا ہے؟ جو سب سے پہلے رسول ان کا تذکرہ پہلے، جو سب سے پہلے رسول ہیں ان کا تذکرہ پہلے. سورہ احزاب میں دوسری ترتیب ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 آپ چیک کر لیں گے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. تو اس آیت کو جب مفسرین وہاں پر تفسیر کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں فضل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آیت بہت ساری چیزوں کو بتا رہی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
बेसत के एतबार से सबसे अखीर में, लेकिन सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में तज़किरा किसका सबसे पहले किया गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मिन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ल, कमाल, शर्फ, अजमत को बयान कर रही है सूरह अहज़ाब की आयत। तो ये पता चला आपको कि नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूलों में से, और उलुल अज़्म रसूलों का तज़किरा कुरान की दो सूरतों में है, या एक दो आयतों में। एक आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7, सूरह शूरा की आयत नंबर 13, जो आपके सामने। ये तो इस अभी दावती नुक्ते की तरफ चलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत व तबलीग का काम करते रहे। कितने दिनों, कितनों सालों तक? 900 950 साल। 950 साल। ये अहम नुक्ता, 950 साल। हम अपने एतबार से, हमको जो अभी जो मौजूदा नस्ल है, जिनको उम्र मिल रही, इस एतबार से देखें तो कितने नस्ल हो जाएंगी कम से कम? 10। हाँ, 9 से 10 नस्ल हो जाएगी। आप तसव्वुर कीजिए, हम और आप कोई काम करते हैं, 1 महीना लगाते हैं, 6 महीना लगाते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो आदमी मायूस हो जाता है, मायूस हो जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम इतने लंबी मुद्दत तक रब की जानिब बुलाते रहे, और ईमान लाने वालों की तादाद बहुत मामूली। घर के करीबी फर्द, बीवी ईमान नहीं लाती, बेटा ईमान नहीं लाता, इस लंबी मुद्दत तक दावत में लगे रहने के बावजूद। अभी उस आयत पर आते हैं जो इसकी जानिब इशारा करती है कि नूह अलैहिस्सलाम इतनी लंबी मुद्दत दावत का काम करते रहे। वो कुरान की एक ही आयत है, सूरह अनकबूत। हाँ पढ़िए, आयत पढ़िए। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा। खमसीना, खमसीना। ख़म्सीन आमा। हाँ, मफ़हूम ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उनमें ठहरे रहे, दावत का काम करते रहे। अल्फ सनतिन, 1000 साल, मगर 50 साल, यानी 1000 साल में से आप 50 साल माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 950, 950। 950 साल। ये ताबीर है, ये अरबी के, ये उसलूब है गुफ्तगू करने का। इसका जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे या इंग्लिश में, तो आप ये नहीं कहें कि 1000 मगर 50। उर्दू में ये ताबीर दुरुस्त नहीं। ये अरबी की यही ताबीर है, ऐसा ही बोला जाता है। इस्तिस्ना करके किसी चीज चीज को निकालना है, या नंबर बताने का ये उसलूब है, तारीख बताने का ये उसलूब है, घड़ी का वक्त बताने का ये उसलूब है। उर्दू में ऐसा डायरेक्ट हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जबान की वो ताबीर नहीं उर्दू। उर्दू में हम ये नहीं कहेंगे कि 1000 मगर 50। उर्दू में हम क्या कहेंगे? 950 साल, 950 साल। तो खुलासा कलाम क्या है? नूह अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक, कितने सालों तक दावत और तबलीग का काम करते रहे? 950 साल। उसके बाद कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, जो सूरह नूह में पढ़े, तो सूरह नूह की आयतों पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। आयत की जानिब मैं इशारा करूंगा, या सूरह नूह में ओपन कर दे रहा हूँ, वहां पर आपको आसानी हो जाएगी। सूरह नूह की जो दलीलें हैं, या सूरह नूह की आयतों से जो चीजें इस्तिदलाल की गई, उनमें ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगला जो नुकता है, नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में भी दावत का काम किया, रात में भी। ये कहाँ समझ में आ रहा है? लैलन व नहारा। लैलन व नहारा, सूरह नूह की आयत नंबर 5। 5। ये तफसील से पढ़े हम। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्री दावत भी की, जहरी दावत भी की। ये भी सूरह नूह की आयत नंबर 8 और 9 से समझाया, वअसररतु लहुम या इसरारा। सिर्फ आयत नंबर 9 से ले सकते हैं। आलन तो लहुम व असरर तो लहुम इसरारा। सिर्री दावत भी की और जहरी दावत भी की। उसके बाद तरगीब का उसलूब भी इख्तियार किया, और तरहीब का उसलूब भी इख्तियार किया। तरगीब का उसलूब कहाँ बताया था? इस्तिगफार की जो दावत दी थी, इस्तगफिरू रब्बकुम, बारिश होगी, माल से मदद होगी, बेटों से मदद होगी, बागात मिलेंगे, नहरें मिलेंगी। ये सब कौन सा उसलूब है? तरगीब का उसलूब। तरगीब तरहीब का। का उसलूब, तरहीब का उसलूब, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, या डायरेक्ट जो शुरू में इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन वाली आयतें थी, अन अंजीर कौम का, ये उसलूब कैसा था? डराने वाला, तरहीब। अगला जो नुकता है, वो भी इन्हीं आयतों में मिलेगा कि नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को जिस कदर रब की जानिब बुलाते, दावत देते, उस कदर वो कौम भागती रही, उनसे दूर भागती रही। तो उन्होंने नूह की किस आयत से समझा जा रहा है?
فرارا فرارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، جتنا بلاتے رہے اتنا بھاگتے رہے۔ اگلا نقطہ، نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، کیونکہ یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے، لیکن عمومی اس طرح چیزیں جمع کی گئی کہ تمام چیزیں آ جائیں۔ ہاں ہاں، یہ کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ کانوں میں أصا انگلیاں ڈال لیتے، اپنے أصا کپڑے اپنے، أصا ہاں، جعلوا أصابعهم في اصابعهم فی آذانهم. آذانہم واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں۔ اچھا، ابھی آگے جو چیزیں آ رہی نوح علیہ السلام کی دعوت سے ہٹ کر قوم کا ریئیکشن پر بھی ہم آ گئے، قوم نے کیا کیا، قبول کیا نہیں قبول کیا، تو اس سے سمجھ میں آ جائے۔ اور کچھ چیزیں جو سورہ نوح میں نہیں ہیں، جیسا کہ متعدد مرتبہ میں بتایا ہوں گا درس میں کہ انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف اور سورہ ہود کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط علیہ السلام کا، وہ آیتیں پڑھی ہیں۔ تو سورہ نوح کی ایک آیت ہے جس میں ان کی قوم نوح علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ یہ گمراہ ہیں، ان کو ان کی قوم خود گمراہ سمجھتی رہی اور کہتے کہ یہ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم نوح اپنے رسول نوح کو کیا کہتی ہے؟ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے۔ سورہ آراف کی آیت۔ ہاں، یہاں پوری آیت، انا لنراک فی ضلال مبین قال الملأ من قومه، قوم کے اشراف نے، قوم کے جماعتوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، نوح ہم تو تم کو گمراہی میں دیکھتے۔ کون کہہ رہی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کس کو کہہ رہی؟ اپنے رسول کو، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو صریح گمراہی میں دیکھتے، ہدایت پر نہیں آپ کو سمجھتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ نوح کو مجنو بھی کہا۔ مجنو والی بات شاید آئی ہوگی کسی دن، یا نہیں تو اس نقطے کو بتاتے سورہ قمر کی آیت سے، جی بلکہ آئی۔ شاید عمومی بتایا تھی کہ انبیاء کرام کو ان کی قوم نے یہ دو الزام ضرور دیا، ساحر اور مجنون مجنون، یہ سورہ زاریات کے اخیر میں، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے اسپیشل جو ہے وہ سورہ قمر کے شروع میں آتے، سورہ قمر۔ ہاں، پڑھی پوری یاد پڑھی، یہاں مجنو کے ساتھ اور بھی ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ ہاں كذبت ہاں، كذبت پڑھی قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وَاسْجُدِ۔ وازدجر وازدجر سورہ قمر کی آیت ہے، سورہ قمر کا اپنا اسلوب ہے فواصل آیت کے اعتبار سے کہ ہر آیت را پر ختم ہوتی ہے، ہر آیت کا آخری حرف کیا سورہ قمر میں؟ را۔ اسی لیے جیسے سورہ قمر ہے یا اسی طرح سورہ محمد ہے، سورہ محمد کی رسول آیات کیا؟ ضمیر، کبھی ہا، کبھی کم، کبھی ہم، تو یہ دونوں صورت ہے سورہ قمر، سورہ محمد، اس میں اشتباہ نہیں ہوتا، یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جب سورہ قمر، سورہ محمد کی آیتیں آپ کو یاد ہو گئیں تو ایسا بہت کم ہوگا کہ جو اشتباہ ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے کسی دوسری صورت پہ چلے جاتے ہیں، وہ ان دونوں میں بہت کم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ان کا ملتا نہیں اسلوب دوسری صورتوں سے برے۔ تو قوم نوح نے کیا کہا ان کو؟ نوح علیہ السلام کو مجنون، مجنون کیا معنی مجنون کا؟ دیوانہ. دیوان۔ اور سورہ زاریات کے اخیر کی آیت آپ پڑھ لیجئے گا، عمومی ایک آیت ہے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ہر نبی کو اس کے قوم نے، جو لوگ ان کی دعوت کو نہیں مانے، وہ ساحر اور مجنون ہی کہتے رہے، ساحر یا مجنون ہی کہتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی مجنون کہا گیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ سنگسار کرنے کا مطلب پتھر سے مار مار کر ہلاک کرنا، رجم جس کو بولتے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ یہ بات کہاں؟ سورہ شورا میں، درس میں جب پڑھیں انبیاء کرام کی دعوت، تو سورہ شورا کا ضرور تذکرہ آیا ہوگا کہ انبیاء کرام کی دعوت پڑھنا ہے مختصر انداز میں، تو سورہ شورا پڑھیے، ہر رکوع میں ایک ایک رسول کا تذکرہ ہے، اور ہر رکوع کی ابتدا اور انتہا
ایک جیسی ہے تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیتیں یا جو اس کو چھوڑ کر. تو سورہ شورا کا اپنا اسلوب ہے. تو وہاں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ مانیں گے نہیں نو تو ہم آپ کو رجم کر دیں گے یا آپ رجم کر دیے جائیں گے. ہاں پڑھیے، آج پڑھیے. قال قالوا ہاں لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المجرمين مرجومین. مرجمين مرجومين مرجوم. ہاں من مرجومین. المرجومين. ہاں یہ مال شاہد سمجھنے کے لیے کیا کہہ رہی قوم نو، اگر آپ باز نہیں آئے اپنے اس رویے سے جو آپ توحید کی طرف بلاتے ہیں، ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں، تو ضرور آپ رجم کر دیے جائیں گے. لفظی ترجمہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو رجم کیے گئے. یعنی ہم آپ کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یہ لفظی معنی ہے. تو قوم نے نوح علیہ السلام کو اس چیز کی بھی دھمکی دی. مجنو کہا، ان کی بات نہیں مانی، تکذیب کی، جو سورہ قمر کی آیتوں میں گزرا. فکذبوا عبدنا، ایمان نہیں لائے، شاید وہ آیتیں آئیں گی. تو اس میں سے ایک دھمکی یہ بھی، مجنو کہا، دیوانہ کا. پھر یہ عذاب کی یا جان سے مار ڈالنے کی دھمکی ہے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، باز نہیں آئے تو آپ کو رجم کر دیا جائے گا. اور اسی طرح ایک بات پہلے گزری کہ نوح علیہ السلام کی قوم گمراہی والی بات بتایا سورہ اعراف کی آیتوں کے سامنے رکھ کر. اور اسی طرح سورہ قمر کی جو آیت تھی اس میں دو چیز تھی، ایک تو مجنو کہا، اور دوسری بات وہاں کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی. کذبوا عبدنا، کذبوا عبدنا، تو تکذیب کی بات بھی وہاں پر ہو گئی. ابھی دیکھتے ہیں ایمان لانے کی بات. جب یہ ساری باتیں ہوئی، قوم نوح نے ان کی تکذیب کی، ان کو ایسا مجنو کہا، ان کو رجم کرنے کی، سنسار کرنے کی دھمکی دی. تو ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا کم؟ ہم کم. ایمان لانے والے، ایسا نہیں کہ ایمان لائے ہی نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم. سورہ ہود کی آیت نمبر 40، بلکہ سورہ ہود میں کچھ تفصیل ایسی ہے جو سورہ نوح میں نہیں ہے. سورہ ہود میں آپ کو کچھ ایسی تفصیل ملے گی نوح علیہ السلام کی حیات ان کی دعوت سے متعلق جو سورہ نوح میں نہیں ہے. ہاں یہ پوری آیت نہیں پڑھنا، آیت کا آخری حصہ یہ مان لے چاہیے. پڑھیے. وما آمن معه إلا قليلا. ہاں اللہ قلیل، قلیلہ نہیں، إلا قلیل. قليلا. ہاں کیا مفہوم ہے آیت کے اس حصے کا؟ اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے مگر بہت تھوڑے. ہاں یعنی یہ ایسا نہیں کہ ایمان نہیں لائے، ایمان لائے لیکن بہت ہی کم. یعنی ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم، بہت معمولی. اللہ قلیل، نہیں ایمان لائے مگر کم، بہت ہی کم، بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے. ابھی اس کو جب دیکھتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں میں کون کون لوگ ہیں، ابھی اگلی جو آیتیں بتائی جائیں اس میں وہ چیز واضح ہوگی. بیوی ایمان نہیں لاتی، جو ان کی بیوی وہ ایمان نہیں لاتی. اس کا سورہ تحریم کے اخیر کی آیتوں میں اللہ نے کیا. پوری آیت نہیں پڑھنا، ایک منٹ. آیت کے شروع کا حصہ یہاں پر ہوگا. ہاں پڑھیے. ضرب الله مثل الذين كفروا للذین، للذین. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأتن، تا کو فتح. امرأة نوح بس محل شاہد ہمارے یہیں تک. اللہ نے مثال بیان کی کافروں کی نوح علیہ السلام کی بیوی سے. آگے لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے لیکن وہ ہمارے درس کا موضوع نہیں. کافروں کی مثال اللہ نے کس سے بیان کی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی سے. مطلب کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لائی تھی یا نہیں؟ نہیں لائے. نہیں لائی تھی. آگے مکمل تفصیل ہے. تو بیوی ایمان نہیں لاتی، اسی طرح ان کا بیٹا ایمان نہیں لاتا. اس کا تذکرہ سورہ ہود میں جیسا کہ بتایا تھا. کچھ ایسی چیزیں ہیں نوح علیہ السلام کی حیات و خدمات، ان کی دعوت سے متعلق جو سورہ ہود میں ہے اور سورہ نوح میں نہیں. حالانکہ سورہ نوح میں مکمل تفصیل ہے پوری سورت ان کے نام سے، لیکن قرآن کا اسلوب ہے کچھ چیزیں کہیں بیان کی کہ وقت اور ضرورت اور حالات کے اعتبار سے آیتیں نازل ہوتی نہیں.
अभी सूरह हूद की आयतों पर आते हैं। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पुकारते, वनादा नूह इब्न, अपने बेटे को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, वला तकुम मअल काफिरीन, बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, इरकम माना, अपने बेटे को पुकार कर कहते हैं इरकम माना, हमारे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ ना हो। क्या नतीजा निकलता है, उनका बेटा ईमान वाला था या कुफ्र वाला था या काफिर था, मोमिन था या काफिर। काफिर। मोमिन होता तो अपनी बाप के साथ अपने कश्ती में सवार होता। इसलिए जो मगफिरत की दुआ नूह अलैहिस्सलाम है सूरह नूह की आखिरी आयत में जो है, उसमें मुमिनन फिर वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और एक लफ्ज वहां था जैसे मैंने बैती वलिमन दखल बैतिया, तो बताया था कि एक बैती का जो लफ्जी तर्जुमा बैती मेरा घर, माई हाउस माई होम, लेकिन मुफस्सिर ने एक और माना बयान करते हैं बैती का, सफीनती, जो मेरे कश्ती में दाखिल है, क्योंकि जितने ईमान वाले थे सब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शादी मौजूद थे। तो क्या पता चला कि ईमान ना लाने वालों में उनकी अपनी बीवी और उनका अपना बेटा भी था। ये सारी चीजें जो ईमान कौम नहीं लाई, संसार करने की धमकी दी, अ, तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब से मदद की दरखास्त की, मदद की दरखास्त की। और इसमें हम सब के लिए नसीहत है कि इंसान ने कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, चाहे रुपए पैसे के एतबार से, इल्म के एतबार से, या जाहो हशमत के एतबार से, रब से बेनियाज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको रब की जरूरत नहीं। मुतअद्दिद दुआओं में आप, इसलिए जो दुआओं का उसलूब आप देखें, रब्बी, रब्बी से दुआ इब्तिदा होती है, रब्बना से होती है, अल्लाहुम्मा, उसमें एक फक्र का उसलूब, फक्र का मतलब हम रब से बेनियाज नहीं हो सकते, हमें हमेशा रब की जरूरत है, चाहे हम कितना बड़ा हो जाए, इल्म के एतबार से, जाहो जलाल के एतबार से, रुपए पैसे मनसब के एतबार से, रब से बेनियाज इंसान नहीं हो सकता। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, इसलिए अल्लाह ने कहा अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। तो नूह अलैहिस्सलाम मदद की दरखास्त करते हैं। मुतअद्दिद आयतें, सूरह कमर की आयत को ले लेते हैं। सूरह कमर की आयत का ये उसलूब है कि हर आयत किस पर खत्म हो रही, अभी शायद बताया हूँ, रा पर। रा पर। अब इसको समझने के लिए एक लतीफा भी है, बताएंगे, कोई बताया हूँ किसी दिन या नहीं, कैसे हमको समझ में आया सूरह कमर की आयतें रा पर खत्म हो रही हैं, या और कोई सूरत है जो रा पर खत्म हो रही है, सूर्य कोई अस्र। ऐसी सूरत जिसकी आखिरी आयत रा हो, कमर के अलावा हर आयत का आखिरी हर्फ रा हो, ये भी आसान लफ्ज। में तो सूरह इसरा में शेख। नहीं, वहाँ अलिफ है, सूरह इसरा में रसूल आयत अलिफ है। रा साकिन। नहीं, साकिन सूर्य जरूरी नहीं। अस्र, सूर्य अस्र अस, से। हाँ माशाल्लाह, सही जवाब, सही जवाब। सूरह असर है, सूरह कौसर है, इसी तरह कद्र है। तो ये जब मैं समझाने के लिए गौर किया, इसमें ये समझ में आया कि आप जो सूरत है, इसी तरह सूरह मुद्दसिर की कुछ आयतें, सूरह मुद्दसिर मुकम्मल नहीं, कुछ आयतें, इन आयतों के नाम पर गौर कीजिए। इन आयतों के नाम का आखिरी हर्फ क्या है, रा। रा है। ये इसको बोलते हैं हुस्न इत्तेफाक। ये कि जरूरी नहीं कि जिस आयत में रा आए, जिस हर्फ के सूरत के हर्फ में सब रा पर, ये गौर करने पर हुस्न इत्तेफाक ऐसा हो जाता है। जैसे आपको सफर करना है तो हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस ट्रेन के जिस डब्बे में आप सवार कर रहे थे, उसी में आपका बहुत पुराना दोस्त सफर कर रहा था, हुस्न इत्तेफाक। तो ये जब गौर किया तो इसमें जितनी सूरतें हैं जिनका रसूल आयात या फवासिल आया रा है, उन सूरतों का नाम भी रा पर खत्म हो रहा है ऐसा सूर्य कमर में खास तौर से, क्योंकि सूर्य मुदस्सिर में तमाम पूरी सूरत नहीं है, सूर्य कद्र में पूरी है, सूर्य असर में पूरी है, सूर्य कौसर ये छोटी सूरत है, लेकिन सूर्य कमर क्या बड़ी सूरत है। तो आपको जब इस तरह कोई लतीफा, कोई नतीजा निकाल लेंगे, कोई कायदा समझ जाएंगे, तो आपको याद करना, चीज़ों को समझना आसान होता है। तो ये जानबी लतीफ़ा था कुरान के फवासिल आया को समझने के लिए। ये मुकम्मल मौजू है। आप उसको जब कुछ चीज़ों की जानिब मैंने इशारा किया, और उसको उन कवायद को सामने रखते हुए आप कुरान की आयतों पर गौर करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
हाँ, नूह इस, अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, आयत पढ़िए अभी। इसको हुस्न इत्तेफाक बोलते हैं शेख। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं कि जब भी सूरत के आखिर का कोई ऐसी सूरत उसकी आखिर में, उस सूरत के आखिर में रा आ रहा है तो उसकी पूरा फवासिल आया रा हो जाए, ये जरूरी नहीं। ऐसा जी लतीफा मिला हमको। जी जी। हाँ हाँ, पढ़िए, दुआ पढ़िए नूह अलैहिस्सलाम की। फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। फंतसिर, नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब मैं मगलूब हूँ, कौम मुझ पर गालिब आ गई, फंतसिर, लिहाजा तू मेरी मदद कर। किस चीज की दुआ कर रहे हैं, किस चीज की दरखास्त कर रहे हैं? मदद की। मदद की दरखास्त करते हैं, मदद की दरखास्त करते हैं। एक काम और करते हैं, जो सूरह नूह के आखिर की आयतों में बताया गया था कि सराहतन बद्दुआ भी करते हैं, लेकिन ये उमूमी हालात में नहीं, शुरू में नहीं, सराहतन बद्दुआ भी करते हैं। कल सूरह नूह के आखिर की जो आयतें हैं उसकी जानिब में इशारा किया था, बताया कि शायद पढ़ना भी मुमकिन नहीं है। तो कुछ शायद 2 या 3 आयतें सराहत के साथ हैं कि जहाँ नूह अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, अपनी कौम पर बद्दुआ कर रहे हैं, अपनी कौम पर बद्दुआ कर रहे हैं। जैसे एक आयत है अभी आपके सामने, आयत नंबर 26, ला तजर, ला तजर अल अर्ज मिनल काफिरीन दय्यारा। ये क्या दुआ या बद्दुआ? बद्दुआ, बदुआ से। किसी काफिर को भी जमीन पर बसता हुआ ना छोड़। अगर बाकी भी रह गए तो इनकी जुर्रियत, इनकी नस्ल से फासिक व फाजिर और काफिर पैदा होंगे। बद्दुआ। फिर आखिरी आयत में दुआ भी है, बद्दुआ भी है। वो कैसे? दुआ मोमिनों के लिए, बद्दुआ जालिमों और काफिरों के लिए। वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा, तबारक। ये भी बद्दुआ है। जी। इसी तरह आयत नंबर 24, इस आयत से पहले, वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, ये मुतअद्दिद बद्दुआएं जो सूरह नूह के अखीर में या आखिरी रुकू में, वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। इसके बाद ये सारी चीजें, बद्दुआ की बात, रब से मदद की दरखास्त, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं एक काम करने का, जो काम आएगी आपको जब पानी का अजाब आएगा। क्या करने या क्या बनाने का हुक्म होता है अल्लाह की जानिब कश्ती। से? हाँ, तो ये चीजें सूरह हूद में, सूरह हूद के अलावा शायद कहीं नहीं। कुछ ऐसी तफासिल सूरह हूद में है नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, जो सिर्फ सूरह हूद में ही। जैसे कुछ चीजें सूरह नूह में ही, कुछ चीजें क्या कहते हैं मुतअद्दिद मकाम पर, लेकिन कुछ चीजें जो सिर्फ सूरह हूद में, कुछ चीजें सिर्फ सूरह नूह में। हाँ, तो इसका तस्करा, कश्ती बनाने का हुक्म, कश्ती बनाने का आर्डर, ये सिर्फ सूरह नूह में। तो एक आयत पहले यहाँ पर आर्डर है, उसके बाद जो आयत है उसमें उसका नतीजा, जब हुक्म मिलता है तो नूह अलैहिस्सलाम ऐसा करते हैं। आयत नंबर 37 यहाँ पर है, वस्नइल फुल्क। क्या मतलब वस्नइल फुल्क का? बना, कश्ती को बना। कश्ती बनाइए, ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का आर्डर है। आयत नंबर 38 की इब्तिदा देखिए, वयस्नउल फुल्क। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वस्नइल फुल्क, लफ्ज को भी देखिए, आर्डर, और अब इस फेल क्या नाम है, रिएक्शन को देखिए। वहां सिर्फ फेल मुजारे, यहाँ यहाँ पर फेल अम्र, वस्नइल फुल्क, यहाँ पर फेल मुजारे, सिर्फ सेगा बदल गया। हुक्म हुआ कश्ती बनाने का, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू करते हैं। लेकिन कौम आते जाते मजाक उड़ाती, क्या कहते हैं? तुम आज मजाक उड़ा लो, एक दिन आएगा हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इन तस्खरू मिन्ना फ इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आज तुम मजाक उड़ा लो कि कश्ती कैसी बना रहे नूह, अभी जो कहत साली है, खुश्क साली है, और कहत साली है, खुश्क साली की बात, जहाँ आपको इस्तिगफार के फवाइद, एक इस्तिगफार के फवाइद जो गए थे उसमें था, सिली समा अलैकुम दरारा, बारिश भेजेगा बहुत ज्यादा, तो आप
اس کے لیے اس جانب اشارہ کیا ہے، قوم پر قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، بارش کی ضرورت تھی. تو اس ایسے منظر میں، ایسے موقع، ایسے حالات کشتی بنا رہے ہیں، تو قوم مذاق اڑاتی. اور نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اپنی جانب سے نہیں تھا، یہ من جانب اللہ تھا، اللہ کا حکم تھا بس نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ اپنی کشتی میں جتنے بھی جانور ہیں سب کو جوڑے جوڑے، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث لے لو، اور جتنے ایمان والے ہیں سب. یہ ہوا نا اس آیت میں کچھ چیزیں، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کشتی میں اپنے ساتھ ہر جانور سے جوڑے جوڑے لے لو تاکہ بعد میں پھر انہی سے نسل چلے. احمل فیہا من کل زوجین اثنین، تمام جانوروں سے جوڑے جوڑے لے لو. آیت کے یا سورہ ہود کی اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں صرف مومنین اور مومنات نہیں تھے بلکہ جانور بھی تھے. بہرحال آیت کی تفسیر پڑھنے سے متعلق ہے، کیونکہ نسل پھر انہی سے چلتی، اس لیے شروع میں جو ایک چیز میں بتایا تھا کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، آدم ثانی. اب جب کشتی بنا لیا اور اللہ کا عذاب آیا، جو جیسا نوح علیہ السلام نے دعا کی، عذاب کس چیز کا آیا؟ طوفان کا، نہیں، پانی پانی کا. کا سب. پانی کا. طوفان اگر پانی کریں تو صحیح. یہاں پر جیسے اس آیت میں بھی ایک چیز سمجھی جا رہی ہے جو آیت ابھی آپ کے سامنے، اس کو پہلے سمجھیں. فارت تنور، جب امر اللہ کا عذاب آیا تو کہنا فارت تنور، تنور پھٹ پڑا، یا کہنے تنور بہ پڑا. یہی نا تنور کس کو کہتے ہیں؟ روٹی سیکنے کے سے بول سکتا جس ہوں. میں روٹی بناتا، اس میں روٹی بناتا ہے روٹی والا، اس کو تنور کہتے ہیں. اس میں آگ ہوتا ہے یا پانی؟ آگ ہوتا. آگ ہوتا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی اس قدر ابلا، اس قدر ابلا کہ جو آگ کی جگہ ہے وہ بھی پانی سے، پانی وہاں بھی ابلنا شروع ہو گیا. یہ مفہوم فارت تنور کا. جن جگہوں میں آگ رہتی ہے وہاں بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، یہ مفہوم فارت تنور. اچھا ابھی دوسری آیتوں پر آتے ہیں جہاں یہ چیز مزید وضاحت کے ساتھ ہے. پھر آتے ہیں سورہ قمر پر. ہاں اس سے پہلے بھی سورہ قمر پر ہم آئے تھے. ابھی یہاں پر صرف عذاب سے متعلق چیزوں کو سمجھنا، عذاب سے متعلق چیزوں کو. آیت نمبر 11 سے 13-14 تک. پہلے دیکھیں یہاں پر کیا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے تیز پانی کے ساتھ. آسمان سے تیز پانی کے دروازے کھول دیے، مطلب تیز اور موسلادھار مسلسل بارش ہوتی رہی اوپر سے. یہ کیا ہے؟ بارش اوپر سے، یعنی اوپر سے پانی آ رہا ہے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تیز موسلادھار مسلسل بارش اوپر سے نازل ہو رہی. یہ تو اوپر سے ہوا، نیچے سے بھی، زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. وہ اگلی آیت میں وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. کیا معنی فجرنا الارض عیونا؟ زمین سے چشمے بہ پڑے، زمین سے بھی پانی ہی پانی ابل رہا ہے. تو بارش تو نہیں کہیں گے، پانی کا جو عذاب تھا صرف اوپر سے بارش نہیں ہو رہی تھی قوم نوح پر، اوپر سے تو ہو ہی رہی تھی، نیچے جو زمین ہے زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا. یعنی دونوں طرف سے پانی، آسمان سے پانی برس رہا ہے اور نیچے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پھر جہاں تک اللہ کا منشا تھا وہاں تک پانی گیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جہاں تک اللہ کا منشا ہوا وہاں تک پانی اونچا ہوتا اور بڑھتا چلا گیا. اور پھر کشتی جا کر کہاں رکتی ہے؟ جودی پہاڑ. جودی پہاڑ پر. جودی پہاڑ کا تذکرہ پھر سورہ ہود میں تو شاید پر جاتے ہیں، لیکن ایک چیز اللہ نے سورہ ہود میں بیان کی، یہ کشتی چلتی رہی. یہاں چلنے کا تذکرہ ہے. تجری بِأَعْيُنِنَا، ہم نے تمام لوگوں کو، مومنوں کو اٹھا لیا اس کشتی میں جو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. وہ کشتی
اللہ کے حکم سے اللہ کی نگاہوں کے سامنے چلتی رہی، اور کہاں جا کر رکتی ہے؟ جودی پہاڑ پر۔ اس کا تذکرہ سورہ قمر میں نہیں، کہاں پر ہے؟ سورہ ہود میں۔ سورہ خود. اس لیے بتایا کہ کچھ ایسی تفاصیل، کچھ ایسی چیزیں ہیں نوح علیہ السلام کی حیات، ان کی خدمات، ان کی دعوت اور ان کے قوم کے انجام کے تعلق سے جو صرف سورہ ہود میں بیان کی گئی۔ تو صرف سورہ کیا کہتے ہیں، صرف سورہ نوح کی آیت کو لے کر ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ کشتی آ کر جودی پہاڑ پر رکتی، وستوت علی الجودی، وستوت علی الجودی۔ اس آیت پر شاید ہم دوبارہ آئیں، کیونکہ آیت میں کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک موضوع، ایک ایک فائدہ لے کر ہم آیتوں کے ایک ایک حصے سے سمجھانے کی کوشش ہے۔ وستوت علی الجودی، کیا مفہوم اس جملے کا؟ جودی پہاڑ کشتی کے جا کر برابر قرار جا پا گئی، لگی۔ کشتی جا کر قرار پا گئی، رک گئی، ٹھہر گئی، کہاں؟ جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر۔ اس کے بعد جب قوم کا نام و نشان مٹ گیا، قوم گھر کی آب ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب گھر کو آب والی بات بھی متعدد آیتوں میں کئی آیتیں ہیں، یعنی جو عذاب آیا قوم پہ، یہ تو جیسے سورہ قمر کی آیت کو سامنے رکھ کر بتایا گیا کہ بارش اوپر سے بھی ہو رہی ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ رہے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم نوح، غرق ہو گئی. ہاں، سورہ نوح کی میں اس کا تذکرہ ہے، جو بتایا تھا کہ ایک ہی آیت جو انجام کو بتا رہی سورہ نوح میں، اور باقی صورتوں میں متعدد آیتیں، مما خطیئاتہم اغرقوا، اغرقوا۔ باقی آپ متعدد صورتوں میں پڑھیں گے، آراف میں اور کیا نام ہے، آپ کو ایک چیز ملے گی۔ اور ساتھ سورہ عنکبوت ایک صورت ہے جہاں شاید بتاؤں گا ضرور آپ لوگوں کو کہ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے، وہ چار عذاب یا چار قوموں پر جو بڑے بڑے عذاب ہیں، وہاں سورہ عنکبوت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اگر کسی آیت کو آپ کو نہیں یاد کر پاتے تو سورہ نوح کافی ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 25، مما خطیئاتہم اغرقوا، عذاب کس چیز کا آیا؟ پانی کا عذاب آیا، عذاب پانی کا عذاب آیا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، قوم کے لوگ ڈوب گئے، اور کشتی جا کر کہاں ٹھہری نوح علیہ السلام کی؟ جودی پہاڑ. جودی پار۔ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ سب ڈوب گئے، چاہے ان کی بیوی ہو یا ان کا بیٹا، وہ ساری تفصیل گزری۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو پکار رہے ہیں سامنے، وہ کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل، پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھے بتا لے گا۔ اسی اسنا میں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب سب لوگ ڈوب گئے تو بارش یا پانی کہاں سے آیا تھا؟ اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، آسمان سے بھی بارش اور زمین سے بھی چشمے پھوٹے تھے، یہی تھا اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا۔ اس آیت کو میں اسی لیے روک کے رکھا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 44، وستوت علی الجودی ابھی پڑھے تھے۔ ابھی کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جس اللہ کے حکم سے آسمان سے پانی برساتا اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹے تھے اور تنور بھی پانی سے بہ پڑا تھا، وہی اللہ پھر حکم دیتے کس چیز کا؟ زمین کو، زمین ابھی تم پانی نگل جاؤ، اور آسمان بارش برسانا روک دو۔ آیت کے شروع کے حصے کو پڑھیے۔ وقیل یا ارض ہاں، ابلعی دال ابلعی. کو با میں، یا ارزو بلعی، ایسا تھوڑا عربی اسٹائل والا قرآن ہے، یا ارزو بلعی۔ یا ارض ابلعی ہاں ماء کی. ہاں، اور کہا لنے، وہ اے زمین. نہیں، پورا پورا پڑھنا، پورا پڑھنا، ترجمہ بعد، پورا جتنا ویا سرکل کیا۔ ہاں، ویا سماء اقلعی. نعم، وغیظ الماء وقضی الامر۔ اللہ اقلعی النقص. آسمان کو بھی حکم دے رہے ہیں، زمین کو بھی حکم دے رہے ہیں۔ زمین کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اپنی پانی ابلعی نکل. معاکی، زمین کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ ابلعی معاکی۔ بلع یبلع کا معنی ہوتا ہے نگلنا، بلع یبلع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگلنا۔ جیسے انسان تھوک کو نگل جاتا ہے، نہیں تھوک پاتا ہے، کچھ جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کو نگل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بلع یبلع کا معنی ہوتا ہے نگلنا۔ ابلعی معاکی، لفظی ترجمہ، زمین پانی کو نگل جا، زمین
پانی کو نگل جا، یعنی جو ابھی زمین پر پانی پانی ہو گیا، اور زمین جو پانی کے چشمے تو بہا رہی تھی، ابھی پانی کو اپنے اندر لے لے۔ ایک مرتبہ حکم ہوا جب قوم کو برقیاب کرنا تھا، پانی کے سوتے پھوڑ دو زمین، فجرنل ارض عیونا، زمین سے چشمے بہ پڑے، یہاں تک کہ تنور بہ پڑا۔ ابھی جب قوم غرقیاب ہو گئی، نوح علیہ السلام کی کشتی مومنوں کے سمیت جودی پہاڑ پر ٹھہری، تو حکم ہوا ابلعی ماء کے، زمین اپنے پانی کو تو نگل جا۔ جو زمین پانی پانی ہو گیا تحد نگاہ، اس پانی کو زمین اپنے اندر لے لے، ابلعی ماء کے۔ تو دونوں مفہوم ہو سکتا ہے، زمین پانی کو اپنے اندر لے لے اور تیزی سے پانی کو سکھا دے، کیونکہ بہت زیادہ دن نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر نہیں رہ سکتے، جیسا کہ اس سے پہلے جب زمین پر گفتگو کیے تھے تو بتایا گیا تھا کہ انسان کا اصل قرار، ملجا، ماوا، رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ زمین۔ زمین۔ ہاں، تو زمین کو حکم دیا اللہ نے کہ پانی کو نکل جاؤ، آسمان کو کیا حکم ہوا؟ پانی کو روک لو۔ آدم علیہ السلام یا نے سماء اقلعی، آسمان پانی کو روک لو۔ جو بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی، بماء منہمر والی جو تعبیر گزری تھی، ابھی اللہ نے کہا پانی کو روک لو۔ تو اوپر سے اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی روک لو، آسمان کو بارش نہیں برساؤ، لیکن زمین، مطلب پانی ابھی برسے گا نہیں، اوپر سے نہیں آئے گا، زمین سے بھی، لیکن زمین پر جو پانی ہے وہ ختم کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ابلعی ماء کے، زمین پانی پی جاؤ، پانی کو بھی اپنے اندر لے لو، جو تمہارے پشت پر، جو پیٹھ پر پانی دکھ رہا ہے اس کو اپنے پیٹ میں لے لو، ابلعی ماء کے۔ نتیجہ پھر کیا ہوا اس حکم کے بعد؟ وغیظ الماء، غاض یغیظ کو معنی معلوم کسی کو؟ قل یقیل کو معنی کم ہونا۔ سورہ غالباً سورہ رات کی آیت، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں، رحم میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے، لمحہ بلمحہ، جو چھوٹا بڑا، اس حالت، اس کیفیت، معمولی سے معمولی تبدیلی کو اللہ جانتا ہے، کمی اور زیادتی کو۔ اللہ نے کہا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، تغیض کا لفظ استعمال کیا، یہ اسی غیظہ یہاں ماضی مجہول ہے، یہاں تغیض و مضارع، تغیض الارحام، پھر کہا وما تزداد، یہ دونوں اپوزٹ ہے۔ تزدادو کا معنی تو معلوم ہے سب کو، تغیض تھوڑا سا ہٹ ہوگا، یہ دونوں اپوزٹ ہے۔ تغیض یعنی تقل، کم، رحم میں جو بھی معمولی سے معمولی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، رب کو اس کا بھی علم ہے۔ تو تغیضوں کا معنی کیا ہوا؟ کم ہونا۔ کم ہونا۔ ایک عربی کی مثال ہے، شاید عربی جو تھوڑا سا اگر دلچسپی رکھتے تو بہت ساری مثالیں کسی چیز میں ہوتی ہیں، تو آپ دو چار پانچ مثالیں ذکر کر کے کہتے ہیں یہ عربی کا اسلوب ہے، ہاذا غیظ من فیض، من فیض، مفہوم کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں سے یہ ایک معمولی سا نمونہ ہے، ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں دلیلیں ہیں، ان میں سے چند مثالوں کا یہ نمونہ ہے۔ غیظ کا معنی قلیل اور فیض کا معنی کثیر، یہ مثال ہے، عربی کی مثال، ہذا غیظ من فیض، یعنی بہت سارے مثالوں میں سے، ان میں سے چند مثالیں یہاں پر ذکر کی۔ غیظہ کا معنی کیا ہوا؟ قل، پانی کم ہونا شروع ہوا۔ غیظ الماء کا معنی کیا ہوا؟ کم ہونا۔ او کیوں؟ اللہ کا حکم، زمین کو پانی تو نگل جا، اپنے اندر لے لے پانی، آسمان کو کبھی بارش نہیں برساؤ، تو نتیجہ کیا ہوا؟ غیظ الماء، پانی کم ہونا شروع ہوا۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوح علیہ السلام کی آخری دعا یا آخری آیت، سورہ نوح کی آخری آیت پڑھیں، ابھی دیکھ کر پڑھیں۔ ایک منٹ میں ادھر شو کر دے رہا ہوں، ادھر چلاتے میں تفصیل ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً اکثر چیزیں ہو چکی، آخری ایک نقطے پر رکیں گے، غلو پر، اس کے بعد یہ نوح علیہ السلام کی دعا پڑھنے کے بعد۔ ہاں، ابھی یہ پوری دعا پڑھی نوح علیہ السلام کی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ہاں، تو آپ اس دعا میں اصل ایک ہی آیت میں چیز سمجھنے کی بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جس طرح ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے بربادی کی، ہلاکت کی، ان کو نیست و نابود کرنے کی، ان کو زندہ نہ رہنے کی دعا کی، اسی طرح مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی ہے یا نہیں؟
تو जी हमको शेख। आयत का ये हिस्सा भी देखना शुरू का, रब्बी फिरली, आय रब मुझे बख्श दे। इसमें एक इजाफी फायदा भी है कि इंसान अपने लिए भी मगफिरत की दुआ करे। उमन क्या होता है, जब हम कहते हैं अल्लाह आपको बख्श दे, तो लोग ऐसा समझते हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। नहीं, मगफिरत की दुआ आप अपने लिए और जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। ये आयत इसकी दलील है। और मुतअद्दिद दुआएं आप देखेंगे तो इस चीज है, सूरह हश्र में जो मोमिनों के औसाफ बताए गए कि मोमिन बख्शिश की दुआ करते हैं अपने तमाम लोगों के लिए। रब्बना इग़फिर लना, पहले अपने लिए, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, सहाबा कराम से लेकर आज तक, बल्कि आज के मफ़हूम को और वसी कर दें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले मोमिन या आज तक के तमाम मोमिन इसमें शामिल हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा सबक़ूना बिल ईमान, जितने वो तमाम लोग, जितने भी इंसान जो ईमान लाए, उन तमाम लोगों को बख्श दे। रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, सबसे अपने लिए मग़फ़िरत। रब्बी फिरली, नूर सलाम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, वली वालिदैया, अपने वालिदैन के लिए, फिर वलिमन दखल बैतिया, और जो मेरे घर में दाखिल हो जाए ईमान की हालत में, मेरे घर में जो ईमान की हालत में दाखिल हुआ। एक तो बैत का माना घर, दूसरा आयतों के सियाक व सबाक और पूरे वाक़यात को सामने रखते हुए मुफस्सिरीन ने बैती का माना सफीनती का, वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बख्श दे। आयत में अगर बलागा के एतबार से गौर करेंगे, खास के बाद आम का तस्करा होते जा रहा है। आगे जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं उस तरह उमूम होता जा रहा है। पहले अपने लिए दुआ किए नूह अलैहिस्सलाम ने, ये एकदम खास है, इसमें कोई नहीं दाखिल है ना। उसके बाद थोड़ा सा और उमूमियत आई अपने वालिदैन के लिए, पहले अपने लिए, उसके बाद वालिदैन के लिए, उसके बाद वलिमन दखल बैत या मुमिन, जो भी मेरे कश्ती में ईमान में की हालत में दाखिल, फिर तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को। तो आयत में कैसा है, खास से आम की तरफ जा रहे हैं, खास के बाद आम का तस्करा हो रहा है। ये उसरूब है ना, ये जो बलागा समझते हैं वो इस चीज को समझेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जहाँ हलाकत की दुआ की, बर्बादी की दुआ की, उनको घर के आग की दुआ की, उनको बाकी ना रहने की दुआ की, तो मोमिनीन के लिए मगफिरत की भी दुआ की। और इस तरह की दुआ हम सबको करनी चाहिए, अपने लिए और अपने तमाम मोमिन भाई और मोमिन बहनों के लिए। रब्बिग़फिर व लिवालिदैया, या रब्ब इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, या जो भी मगफिरत की दुआएं, रहमत की दुआएं कुरान और हदीस में मौजूद है। रब्बना से शुरू होने वाले मुतअद्दिद दुआएं, रब्बी से शुरू होने वाली मुतअद्दिद दुआएं, या हदीस में वो दुआएं जिसमें मगफिरत की तालीम दी गई है। अभी जब नतीजे पर आते हैं, अभी तकरीबन जब उमूमन हम बताने में तरतीब की कोशिश की गई कि इस तरह चीजें हुई होंगी, एक खाका तैयार करके, तो ये एक नतीजा निकलता है कि कौम नूह जो बर्बाद हुई या उनको हलाक किया गया, गर्क आब हुई, नतीजा क्या था उनका, वजह क्या थी। कुफ्र। क्योंकि वो आयतें हम नहीं पढ़े जिसमें वद सवा यगूस यऊक का तस्करा था, तो उनकी शान में गुलू करना। क्योंकि ये वद सवा यगूस यऊक नस्र, ये शुरू में ये कोई बुत नहीं थे, ये नेक लोग थे। वद सवा यगूस यऊक नस्र, इसका तस्करा सूरह नूह के जो आयतें हैं जहाँ पर हम रुके, उसके बाद की आयतें आ रही थी इस मतलब। ये असल में नेक लोग थे या बुरे लोग थे। असल में नेक लोग थे। असल में वो नेक लोग थे, साले लोग थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता शैतान ने पहले ही दिन नहीं, रफ्ता रफ्ता उनको बुत बना डाला और अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करा दी। इसलिए एक अहम नुक्ता जो सब चीजों को या पूरी कौम नूह की दावत को समझकर समझ में आता है कि गुलू से ममानियत, गुलू से परहेज, गुलू से इज्तिनाब। और गुलू आदमी किसके शान में करता है, बुरों के शान में या नेक लोगों के शान में। नेक लोगों की शान में हाँ, वजू कर। तो ये भी बहुत बड़ा फितना है। कभी कभी अगर ये कहना दुरुस्त हो कि नेक लोगों की नेकी या सालेह लोगों की सालेहियत, अगर उसके साथ किताब और सुन्नत वाला अकीदा ना हो, तो ये और ज्यादा गुमराही का सबब बनता है। क्योंकि एक आदमी बुरा है, दिनों रात बुराई करता है, हर सेकंड बुराई करता है, लेकिन उससे लोगों को कोई बुरा अकीदा नहीं जुड़ा होता है, जुड़ता है। नहीं जुड़ता शेख। ले, लेकिन एक आदमी साले है, बहुत ही साले। इसलिए रुक कर मैं हमेशा यहाँ पर कहता हूँ कि इंसान है तो गुनाह करता ही करता है। इस चीज का हम दावा नहीं कर सकते कि हम गुनहगार नहीं, या हमारे फला उस्ताद फला शेख फला गुनाह, गुनाह इंसान करता है, गुनाह के बाद तौबा करना ये हमको सिखलाया गया। खैर कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। इंसान जो साले है, बदाई जिसके यहाँ
نیکیاں ہی نیکیاں ہیں یا نیکیاں غالب ہیں، گناہ نہیں دکھ رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کے غلط نظریات جڑ جاتے ہیں کہ وہ ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، اس نے دعا کی دعا قبول ہو گئی، وہ ایسا ایسا کیا تو ایسا ایسا ہو گیا، پھر وہاں سے لوگوں کے غلط عقیدے جڑتے جاتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی وفات کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ اونچی قبر بناتے ہیں، پھر پختہ قبر بناتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کوئی جا کر سر ٹیکتا ہے، پھر کوئی جا کر رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے جن کی قبروں پر لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، مجاور بنتے ہیں، وہ عموماً وہ نیک لوگ تھے، عموماً وہ نیک لوگ تھے۔ قوم نے کیا کیا؟ ان پر غلو کر لیا۔ غلو کیا۔ اسی غلو سے ہمیں متعدد طرح سے روکا گیا، متعدد طرح سے روکا گیا۔ قرآن کی ایک آیت جو دو جگہ استعمال ہوئی، لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ میں یہاں بحث پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح وہ آیت کہاں کہاں پر۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی کیا لکھا، لا میں نے نہیں لکھا جان بوجھ کے، لا تغلو فی دینکم کتنی جگہ آیا قرآن میں؟ 2 جگہ۔ دو جگہ۔ دو جگہ ریدل شو ہو رہا ہے آپ کو، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ نساء آیت نمبر 171، دوسرا سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ یہیں پر لے لیتے ہیں، اندر تفسیر پڑھنے کا وقت نے بھی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہاں پر کل کا اضافہ سورہ مائدہ کیا تھا، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ 2 2 مرتبہ۔ جگہ۔ 2 مرتبہ۔ البتہ اگر آپ کل کا اضافہ کر لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے 2 مرتبہ، کیونکہ کل کے اضافے کے ساتھ ایک ہی جگہ، سمجھ رہے اس نقطے کو؟ اگر آپ صرف یہ کہتے لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ 2 مرتبہ، جیسے ہی آپ کل کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ رہ جائے گا، کیونکہ یہاں پر کل نہیں ہے۔ اس نقطے اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور حدیث میں متعدد مقام پر آپ دیکھیں گے غلو سے منع کیا ہے، ایاکم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو۔ تو یہ اہم نقطہ جو ہم کو مل رہا ہے اس آیت سے، قوم نوح جو برباد ہوئی اس کا اگر ایک نتیجہ نکالتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نیک لوگوں کے بارے میں غلو۔ اور یہ ایک ہی دن میں نہیں ہوا، پہلے ہی دن شیطان نے ان سے عبادت نہیں کرائی ہوگی، پہلے ان کی یاد دہانی کے لیے ان کا فوٹو لگوایا ہوگا، مجسمہ لگوایا ہوگا کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے، پھر وہ دوسری نسل آئی تو ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرو، اچھے لوگ تھے، تیسری چوتھی نسل آئی تو کہا کہ انہی کا سجدہ کرو، پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ انہی کی عبادت کرنے لگے۔ یہاں تک نتیجہ نکلا کہ قوم نے کہا کہ نہیں، اللہ کو نہیں مانو، انہی کی عبادت کرو، نوح علیہ السلام جس اللہ کی طرف بلاتے اس کو نہیں، اس کی عبادت نہیں کرو، انہی معبودوں پر جمے رہو، لا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حالانکہ یہ لوگ کیا تھے؟ نیک لوگ۔ نیک لوگ، نیک۔ تو یہ بہت اہم نتیجہ ہے، اسی لیے متعدد مرتبہ حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں غلو سے روکا گیا ہے۔ رکتے ہیں مطلب درس پر یہ اہم چیزیں تھی، کیونکہ سورہ نوح ہم مکمل نہیں کر سکے، تو نوح علیہ السلام کی حیات، خدمات، سیرت اور دعوت سے متعلق جو چیزیں تھیں، تمام چیزیں نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بتائی گئی۔ رکنے پر نکتفی بہذا القدر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ بند کر دیجیے، ابھی کافی ہے، سوال کسی کا تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جی ابھی شیخ۔ تقریباً نوح علیہ السلام سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ ابھی یہ مطلب درس کی ضرورت نہیں، ابھی سمجھیے رمضان کے اعتبار سے یہ جو درس کا ہمارا تسلسل تھا یہ آخری درس ہے۔ ایک جو آخر میں جو نقطہ میں بتایا غلو والی بات، اس طرح آپ جن کو قبروں پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے کچھ ہمارے یہاں تو آپ غور کریں گے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ ہاں کچھ عقیدے کی خامی رہی ہوگی معمولی سی، مکمل اہل السنہ نہیں رہے ہوں گے، لیکن وہ نیک لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، ان کی خدمات ہیں کتاب و سنت کے نائیے سے، تفسیر کے نائیے سے۔ ہاں یہ مکمل کہہ سکتے ہیں آپ کہ مکمل سلفی نہیں رہے ہوں گے، مکمل کتاب و سنت کے فالوورز نہیں رہے ہوں گے، لیکن یہ شرک و بدعت والے بھی بہت زیادہ نہیں تھے۔ جیسے ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، اگر جیسے بامبے کے جو لوگ ہیں تو یہاں ماہم میں ایک جس کو درگاہ بولتے ہیں، مخدوم علی ماہمی، ان کی تفسیر پہ ایک عظیم کام ہے ان کا، اور
اس تفسیر کی عرب علماء نے تعریف کی، بلکہ کل میں ایک تفسیر پڑھ رہا تو اس میں مخدوم علی ماہمی کی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے اپنی تفسیر میں باتیں نقل کی ہیں، تو وہ نیک لوگ تھے۔ ہاں ممکن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مکمل توحید اور کو اپنانا، شرک سے دوری، بدعت سے دوری، جس طرح اہل حدیثوں کے ہے، اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے یہاں نہ رہی ہوں، لیکن یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں ان لوگوں کی کتاب و سنت کے لیے وقف تھی، اس کی خدمت پر وقف تھی۔ تو ان کی جو تفسیر ہے اہم تفسیر مخدوم علی ماہمی کی تفسیر، اس طرح اور بھی جو لوگ ہیں، چاہے نظام الدین اولیاء کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بھی۔ اصل میں یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ ہاں یہ میں مکمل نہیں کہہ رہا کہ مکمل اہل حدیث تھے یا سلفی تھے، لیکن انحراف ان کے یہاں بہت زیادہ نہیں تھا۔ تو نیک لوگوں اصل میں یہ نقطہ بتلانا ہے کہ شیطان نے جو غلط عقیدہ جوڑا وہ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے میں ایک نقطہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو برا ہے، لمحہ بلمحہ، منٹ در منٹ، سیکنڈ در سیکنڈ برائی کر رہا ہے، اس کے فتنے میں پڑھ کر امت گمراہ نہیں ہوگی، یا ہوگی؟ نہیں 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 ہوگی۔ امت کس کے فتنے میں پڑھ کر گمراہ ہوگی؟ جو بہت نیک زیادہ لوگوں نیک، کے۔ جو بہت زیادہ نیک ہے، کیونکہ ان سے غلط عقیدہ شیطان جوڑ دیتا ہے، صالحیت کا، تقوی کا۔ اور پھر ایک زمانہ ہوتا ہے لوگ ان کے پختہ قبر بناتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں جاتے ہیں، وہیں ان کے قبروں پر لوگ پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ آپ ان کی جب سیرت، صحیح سیرت پڑھیں گے، لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ غلو سے بھی کام لیا، لیکن جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے کہ آپ اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں صوفیہ نے کتنی خرافات پھیلا رکھی، لیکن آپ ان کا عقیدہ پڑھیں گے تو عقیدہ میں بہت زیادہ وہ اہل السنہ کے قریب ہیں۔ لیکن جب آپ صوفیہ کے نائے سے، جو بدعتیوں کے نائے سے پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے امام ہیں، نہیں۔ تو آپ ان تمام لوگوں کی صحیح سیرت پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، یا مخدوم علی ماہمی، یہ حقیقت میں نیک لوگ تھے۔ لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا، جس کی وجہ سے ابھی جو حالت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ سوال، ہاں سوال کسی کا سوال کر سکتے جزاکم اللہ شیخ۔ ہیں؟ ہاں جزاک اللہ بارک خیر۔ اللہ۔ کیا تھا بھائی، تجوید کی کلاس میں جمنا چاہ دینا، کیا کریں گے کیسا؟ نہیں نہیں سمجھا سوال آپ کا۔ تجوید کی گرامر کلاس میں جمنا ہے نا، کون گرامر کی گرامر کی کلاس پوچھ رہے کلاس ہیں میں۔ آپ؟ ہاں آپ میسج کیجیے، اصل اسے بولتے ہیں وہ میسج کیجیے میرے نمبر پر کہ آپ کس کلاس میں جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کلاس کی لنک بھیج دی جائے انشاءاللہ۔ گی۔ اچھا چلیے، السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ جی شیخ، سوال یہ تھا ہاں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کیا دوسری قومیں بھی موجود تھیں؟ کہ جو یہ کہا گیا کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے صرف اسی سے آگے انسانیت کی نسل چلی، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور دوسری قوم موجود نہیں تھی اس وقت۔ ہاں، ظاہری لفظ یہی بتا رہا ہے، کیونکہ جو ایک آیت بتائی گئی تھی سورہ صافات کی تھی، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، وَجَعَلْنَا جی ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اسی مفہوم میں نوح علیہ السلام کو جو آدم ثانی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، مطلب مفسرین کی اور مورخین کی اصطلاح ہے، کہا جاتا ہے، اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب اس ناحیے سے تاریخ کی کتابوں میں بھی دیکھنا چاہیے کیا چیزیں ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کے اسلوب سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہی کی نسل سے چلی دنیا۔ اور جی سورہ تو صافات وجلنا ذریت ہم الباقین کی تفسیر پڑھیے ابن کثیر کے یہاں، یا ہو سکتا ہے ممکن ہے تبری نے کچھ اشارہ کیا، کیونکہ تبری کے یہاں اور وسعت ہے جو ابن کثیر کیا نہیں، یا بلکہ دوسرے لفظ میں الٹا کہہ رہے ہیں، ابن کثیر نے اسی کا اختصار کرنے کی ایک حد تک کوشش کی ہے۔ جی، تو وہ جو حدیث ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخاری کے حدیث ہے، ہاں حدیث نمبر 335، جس میں 5 ہاں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ مجھے دی گئی جو باقی کو نہیں دی گئی۔ وَكَانَ ہاں النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ تو ہاں ہاں یہ جو بعثت ہے، مطلب ان کی تعلیمات جو ہے آگے جو بھی ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہوگی، تو یہ معنی لیا جائے گا،
ہاں کیونکہ ہاں نوح علیہ السلام بھی تو سارے جو بھی دنیا میں لوگ موجود تھے اس وقت سب کے رسول تھے. ہاں، اس وقت سب کے وہ سب کے رسول تھے. وہ قوم جو جس قوم کی جانب بھیجا گیا اس قوم کے رسول تھے. مطلب وہاں ایک کیا کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ ہے. ایک تو یہ موازنہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رسول ہیں، کسی خاص علاقے کے نہیں. خاص طور پر گزشتہ انبیاء کرام سے جب ملائیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کی طرف سے میچ کرتے ہیں تو وہاں کا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام صرف بنو اسرائیل. ایک یہ مفہوم ہے کہ خاص علاقہ. دوسرا مفہوم ہے کہ تا قیامت، قیامت تک کے لیے جو جی انبیاء کرام آئے، ان کی رسالت یا ان کی نبوت ایک فکس وقت کے لیے، جب تک وہ رسول موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا یہ چیز نہیں. آپ کی وفات کے بعد بھی ہم اسی رسول کو مانتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اسی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. جی باقی گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں. الحمدللہ. وہ وہ ایک خاص علاقے کے لیے تھے اور فکس ٹائم کے لیے تھے. جی ہاں، ابھی اس آج کچھ چیزیں واضح ہوئی ہوں گی، نہیں تو جی جی وجلنا ذریتہم الباقین کی تفسیر میں تفسیر کو پڑھیے آپ. جی جزاک اللہ خیر. ہاں ہاں، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ شیخ. سلام، بولیے. رمضان کے بعد آپ کے کوئی تفسیر کلاسز چل رہے شیخ؟ سورہ آل ہاں، عمران کے آج بھی علاوہ؟ آج بھی ہے. اس ہر سنیچر کو رہتی ہے ایسا بات. ابھی رمضان میں 10:30 بجے، غیر رمضان میں 9:30 بجے، ہر سنیچر کو ہے. وہ تو ہفتے میں ایک بار ہے نا شیخ؟ ہاں، وہ ہر سنیچر کو، ہر سنیچر کو. ہاں، کوئی ایسی ابھی ہے تک جو ڈیلی چلنے والی ہے؟ نہیں، ابھی تک ڈیلی تفسیر کی کوئی کلاس نہیں. جی جی جزاک اللہ خیر. یا رہا تو مطلب جو لوگ اگر گروپ میں ہیں تو ان کو انفارم کیا جائے گا. جی شیخ آپ کی گرامر کی کلاس کتنے کتنے روز ہوتی گرامر ہے؟ کی جمعہ میں ہفتے میں ایک دن ہے، جمعہ کے دن. لیکن ابھی رمضان میں تفسیر، حدیث، عقیدہ، یہ سب دروس ہیں. تو جو طلبہ 9 پڑھتے ہیں اور مناسب بھی نہیں کہ 9 کا درس بھی نہیں ہوا. رمضان بعد انشاءاللہ پھر شروع ہوگا. جو جس درس میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو نام ہاں لکھ شیخ. کر بتائیں کہ اس درس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس کی لنک آپ کو دی جائے گی. اوکے جزاک. ہاں، رکتے ہیں پھر یہیں پر. تو یہ جو تفسیر کا ہمارا سلسلہ تھا، شاید یہ دوسرا سلسلہ، مطلب گزشتہ سال بھی یہ سلسلہ تھا الحمدللہ منہج سلف کی نگرانی میں، اور یہ دوسرا سال ہے. تو مطلب مکمل تو نہیں نہ، شروع بھی میں بتایا تھا کہ اپنا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہم پڑھ لیں گے، سورہ مکمل کر لیں گے. مطلب کچھ علماء کے اپنا اسلوب ہے، ایک آیت کا خلاصے قرآن کے نام سے ایک سورت کا. تو پہلے دن بتایا تھا کہ یہ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں جس قدر تفصیل ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تاکہ جو اسلوب بتایا گیا، جو طریقہ بتایا گیا ایک آیت میں، اسی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوسری آیتوں کو پڑھیں اور فٹ کریں. اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آگے بھی مطلب ارادہ تو ہے کہ رمضان میں کم سے کم یہ سلسلہ جو لوگ بھی 10-15 وہ کافی. اور میرے یہاں بھی نہیں رہتا کہ بہت زیادہ جڑیں، تعداد کی کثرت مطلوب نہیں، چند لوگ ہیں سیکھ گئے تو کافی میرے یہاں. اس لیے کسی طرح کی اشتہار بازی یا بہت زیادہ تعداد، اس سب سے میں منع بھی کرتا ہوں. جو میرا گروپ ہے درست کا، تفسیر کا، حدیث کا، عقیدہ کا، نو کا، اسی میں اس کے اشتہار آتے ہیں کب درس ہوگا کب نہیں. اور باقی اور کہیں پر اس کی اعلان اور اشتہار بازی سے میں منع بھی کرتا ہوں. ہاں، تو رکتے ہیں یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.